अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के सेशन की शुरुआत हम सूरह निसा की आयत नंबर 56 से करेंगे, यानी 56। चलें तारिक साहब, बिस्मिल्लाह करें। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब इन्नल्लाहा काना अज़ीज़न हकीमा। बेशक जिन लोगों ने हमारी आयत का कुफ्र किया, हम उन्हें अनकरीब आग में डालेंगे। जब जब उनकी खाल पूरी जल जाएगी, हम उनकी खाल बदल देंगे ताकि वो अजाब चखें। बेशक अल्लाह गलबे वाला, हिकमत वाला है। यहाँ पे इस आयत के बिल्कुल इब्तिदाई अगर जुज़ पे हम नज़र डालें दोबारा से, इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लीहिम नारा, कि जिन लोगों ने हमारी आयत का कुफ्र किया उनको हम जहन्नम में डालेंगे, आग में डालेंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ें समझने की हैं कि कुफ्र होता क्या है और आग में डालना कहते किसे हैं। कुफ्र असल में ये है कि अल्लाह की जो डूज़ और डोंट्स और गाइडेंस हैं, जिसको हम अवामिर और नवाही और हिदायत कहते हैं, या जो बातें करने की कही गई हैं, जिनसे रुकने को कहा गया है और जो एक जनरल रहनुमाई मिली है, इनसे अगर हम रूबरदानी इख्तियार करते हैं, तो हम वैसे ही उसके नतायज मुरत्तब होते चले जाएँगे। मिसाल के तौर पे जैसे हम लफ्ज़ फ़साद इस्तेमाल करते हैं। लफ्ज़ फ़साद का एक ख़ास मफ़हूम हमने अपनी सोसाइटी में समझ रखा है, कहीं मार-पीट हो गई तो उसको फ़साद समझ लिया जाता है। फ़साद का मतलब होता है बिगाड़, डिस्टर्बेंस, किसी भी तरह का जो जो इज़्तिराबी कैफ़ियत है, बेचैनी है, उसको फ़साद कहते हैं। कुरान मजीद में है ला तुफ़सिदु फ़िल अर्ज़, ज़मीन में फ़साद मत मचाओ। ये बहुत जनरल सा स्टेटमेंट है, जनरल इन द सेंस कि ये हर जगह पे ज़िंदगी के हर शोबे में एप्लीकेबल है और हर जगह पे इसके अगर फ़साद में इंसान पड़ता है तो उसके नतायज कैसे निकलते हैं। जब फ़साद में हम पड़ेंगे, अगर हमने माहौलियात पे नज़र नहीं रखी और बिला वजह माहौल के खिलाफ काम करते चले गए, तो हमारी नदियाँ, हमारे जंगल, हमारी आबादी सब पॉल्यूट होते चले जाएँगे। और ऐसे ही अगर हमने अपने अखलाकियात पे नज़र नहीं रखी, तो हमारे अखलाक भी बिगड़ते चले जाएँगे। ऐसे ही हमने अपने मामलात में नज़र नहीं रखी, तो हमारे मामलात भी फ़साद का यानी बिगाड़ का शिकार होते चले जाएँगे। तो अब देखेंगे उसके नतीजे में क्या होगा कि अगर हम नदी का लिहाज़ नहीं रखते हैं, उसका ख़याल नहीं रखते हैं, नेचर के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं, तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही अजीरन बन होती चली जाती है, तकलीफ़देह होती चली जाती है और बहुत ही गंदा पानी और तकलीफ़देह पानी हमें इस्तेमाल को मिलता है और कभी-कभी वो भी नहीं मिलता है। यानी एक काम करते हैं, उसके नतायज निकलते चले जाते हैं। अच्छे काम करेंगे जिसका ज़िक्र बाद में आएगा, तो अच्छे नतायज निकलेंगे और बुरे काम करेंगे तो उसका नतीजा हमारे सामने बुरी शक्ल में ज़ाहिर होगा। लिहाज़ा ये अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है कि अगर हम बुराइयाँ करेंगे, अल्लाह की बताई हुई बातों पे नहीं चलेंगे, जो इंसानी फ़लाह व बहबूद के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, उस पे हम अख्तियार नहीं करेंगे और अल्लाह के वजूद के अमली तौर पे हम मुनकिर हो जाएँगे, तो उसके नतायज बहुत ही सख्त होंगे। अब हर ज़बान का एक अपना अंदाज़ होता है, उसी तरीके से यहाँ भी है। अब हमने इसको कहा नतायज बहुत सख्त होंगे, यहाँ ये है कि आग हमें आके पकड़ लेगी, तकलीफ़देह होंगी। आग के तसव्वुर से कई मरतबा हम ये समझते हैं कि ये सिर्फ़ मौत के बाद की जो ज़िंदगी है, आखिरत वहीं तक महदूद है, बल्कि हकीकी मानों में हमारे बुरे अमाल के नतायज इसी ज़िंदगी में भी होते हैं, ज़ाहिर होते हैं और जो बाद में आने वाली ज़िंदगी है, वहाँ पे ज़ाहिर होंगे, वो तो तयशुदा है। इसमें जो बात है कि इन्नल लज़ीना कफ़रू भी आयातिना, बेशक जिन लोगों ने हमारी आयत से कुफ्र किया। अब सूरह आले इमरान में हम अपने सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं। ग़ालिबन आयत नंबर 190 है, जिसमें ये बात कही गई है कि कायनात की हर तख्लीक़ को अल्लाह ताला ने अपनी आयत कहा है। और वहीं से हमने ये बात ज़िक्र की शुरुआत की थी इस बात की कि आयत दो तरह की हैं, जैसा कुरान हमें समझाता है। एक तो वो है जो हरूफ और पैगामात और इंस्ट्रक्शंस की शक्ल में कुरान में है, और एक कायनात, यानी कायनात की हर चीज़, हर तख्लीक और उसका जो प्रोसेस है, वो अमल है जिसके ज़रिए वजूद में आती है, इन सब को अल्लाह ताला ने आयत कहा है। और ये आल इमरान 190 191 की बात नहीं, बल्कि कई जगह इस चीज़ को कहा गया है। तो ये तो हम समझ लें कि ये आयत हुई, कुरान की आयत, कुरान के अहकामात, और कायनात की आयत यानी अल्लाह की तख्लीक।
اب جب ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے ان آیات کا کفر کیا، اب کفر جو ہے یعنی کاف رے کا جو مادہ ہے کفرا، اس کے معنی زبانی انکار کے بھی ہیں، اس کے معنی ڈھانکنے کے بھی ہیں، پیچھے ڈالنے کی بھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کا ایک گروپ، ایک کیٹیگری وہ ہے انسانوں میں جو انکار کرتی ہے، وہ زبان سے انکار کرتے ہیں آیات سے، یعنی اللہ کے احکامات کے منکر ہیں، وہ ان کو صحیح نہیں مانتے، اللہ کی کتاب پہ، اس کے احکامات پہ یقین ہی نہیں رکھتے، ایمان ہی نہیں ہے، وہ اپنے طریقے، اپنے راستے پہ یا اپنی اور آئیڈیولوجیز پہ چلتے ہیں۔ دوسرا گروپ یہ ہے جو زبانی تو اللہ تعالیٰ کی آیات کا منکر نہیں ہے، ان سے انکار نہیں کرتا، لیکن اس کی اکثریت نے ان آیات کو ڈھانک دیا ہے۔ ڈھانکتے آپ کس چیز کو ہے؟ جو آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ پیچھے کس چیز کو ڈالتے ہیں؟ جو آپ کی پرائرٹی نہ ہو، جس کو آپ ہمیشہ سامنے رکھ کے یاد نہ کریں۔ ہماری اکثریت جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے، ان کا رویہ قرآن اور اس کی آیات کے ساتھ یہی ہے کہ ان کو ڈھانک رکھا ہے۔ ڈھانک کیوں رکھا ہے؟ کہ نہ ان کو، دیکھیے کسی چیز کو جب آپ کھولتے ہیں تو وہ چیز جو ہے آپ کے سامنے آتی ہے، اور اس کا استعمال اس طرح آپ کرتے ہیں جس طرح کہ کرنا چاہیے۔ سونگھنے کی چیز ہے، آپ خوشبو کی شیشی کھولتے ہیں، عطر کی شیشی، تو اس کو سونگھتے ہیں، لگاتے ہیں۔ بند رکھی ہے تو نہ آپ سونگھیں گے، نہ وہ استعمال میں آئے گی، نہ وہ ایفیکٹ پیدا کرے گی۔ کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، خوان پوش ہٹایا، سامنے کھانا آیا، آپ اس کو کھاتے ہیں، اور وہ آپ کا بدن کا حصہ بن کے آپ کو طاقت فراہم کرتا ہے۔ تو جو چیز آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، پھر اس کا استعمال اس طرح کرنا چاہیے جیسا کہ اس کا حکم ہے۔ ہم کھانے کو ناک میں نہیں رکھتے اور عطر کو پیتے نہیں، کیونکہ استعمال بتایا گیا ہے۔ قرآن نے اپنا استعمال واضح طور سے بتایا ہے سورہ 29 میں، کہ ہم نے یہ بابرکت کتاب نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر فکر کریں، غور کریں، اور عقل مند اس سے سبق لیں۔ اب یہ قرآن جس کے لیے حکم یہ ہے اللہ تعالیٰ کہ اس کی آیت پر غور و فکر کرو، اس کو ہم بنا سمجھے پڑھتے ہیں، سمجھتے ہی نہیں تو غور و فکر کہاں سے کریں گے؟ ہم اس پہ عمل بھی نہیں کرتے۔ یہ قرآن سے انکار ہے، کیونکہ ہم اس کو مان بھی رہے ہیں لیکن اس کی نہیں مان رہے، جس کو آپ نے بھی ذکر کیا کہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ اللہ کی کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کا ہے، قرآن میں ہے۔ دوسری بات یہ کہ چونکہ ہم قرآن سے واقف نہیں ہیں، اس لیے ہم قرآن میں جو علم کا تصور دیا گیا ہے اور اس کے سیکھنے پہ جو زور دیا گیا ہے، علم کو حاصل کرنے کا جو، یعنی جس پہ بہت زور ہے، اس سے ہم واقف نہیں ہوتے، نتیجتاً کائنات کی آیات سے بھی ہم غافل ہیں۔ یعنی ہم نے قرآن کی آیت اپنے اوپر بند کر لی تو کائنات کی آیات بھی ہمارے اوپر بند ہو گئی۔ کسی تسخیر کا سلسلہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی ایک نعمت اور فضل بتایا ہے کہ اس نے ہر چیز کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، ہر چیز ہمارے زیر نگیں کر دی گئی ہے۔ ہم کوشش کریں تو اس کو اپنے قابو میں کر سکتے ہیں، اس پہ فتح حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے فوائد جو ہیں وہ پوری انسانیت کے لیے کھول کے رکھ سکتے ہیں، جو تصور قرآن ہمیں دیتا ہے۔ تو ہم نے قرآن کو نہیں سمجھا تو ہم نے علم کی حیثیت نہیں سمجھی، علم کی جامعیت نہیں سمجھی، یعنی جو ایک ہولسٹک اپروچ ہونی چاہیے نالج کی، ہم نے علم کو تقسیم کر دیا دینی تعلیم میں، دنیاوی تعلیم میں۔ دینی تعلیم کے نام سے ہم نے وہ تمام چیزیں، وہ تمام ایکسپلوریشن، جستجو اور کھوج چھوڑ دی جو کائنات میں ہونی چاہیے تھی، جو پہلے ایسی ہوتی تھی کہ ہر فیلڈ کے چیمپئنس ایک زمانے میں مسلمان ہی پائے جاتے تھے۔ آج کہیں پہ مسلمان نظر نہیں آتا، کیونکہ ہم نے نہ قرآن کو سمجھا بلکہ بند کر دیا، اپنے حساب سے علم کو تقسیم کر دیا، اور جو ایکسپلوریشن تھا، یعنی اللہ کی کتاب کی آیات بھی بند کر دی تو کائنات کی آیات خود بند ہو گئی، کیونکہ اس کے راستے تو وہیں سے کھلتے تھے۔ ہم علم کی پرسوٹ، علم کی کھوج سمجھتے تو کائنات کی آیتیں بھی کرتے۔ تو یہ آیتیں بھی ہمارے لیے، قرآن کی آیتیں ہم نے ڈھک دیں، کائنات کی آیتیں خود ڈھک گئیں، کیونکہ ہم اس طرف گئے ہی نہیں، کیونکہ قرآن پہ عمل نہیں کیا۔ تو یہ صاف کفرہ ہے۔ یعنی مرضی ہے کوئی اس بات سے ایگری کرے نہ کرے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا ویو پوائنٹ ہے
کہ یہ کفرہ میں آتا ہے۔ اب جو لوگ اس طرح سے کفر کرتے ہیں ان کو آگ نصیب ہوگی، انہیں سزا ملے گی۔ اب اس سزا کی نوعیت سے بھی دیکھیے، کیونکہ یہ بات خود ایک بات، یعنی قرآن جس طرح سے ایک بہت ہی دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے کہ جب جہنم کی آگ میں انسان کو ڈالا جائے گا تو آگ میں اگر ہمارا تھوڑا سا بھی حصہ جلتا ہے کہیں پہ کسی ایکسیڈنٹ میں تو وہ کھال جل جاتی ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب جہنم کی آگ میں، جس آگ میں وہ لوگ ہوں گے تو ان کی کھال جل جائے گی تو ہم دوسری کھال لے آئیں گے۔ اب اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے کہ ہمارے جسم کے سب سے زیادہ جو سینسرز ہیں وہ کھال میں ہے، یعنی کھال ہماری سب سے زیادہ سینسیٹیو ہے، سب سے زیادہ حساس ہے۔ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ کیونکہ یہ ایک طرح سے ہمارا گیٹ وے ہے، دروازہ ہے۔ پورے جسم پہ کھال ایسے غلاف کی طرح لگی ہوئی ہے کہ وہ جسم کے ہر ہر حصے کی حفاظت کرتی ہے، اور کہیں سے بھی کوئی چیز اس کو چھوتی ہے، ٹچ کرتی ہے، اس کو پہنچنے کی کوشش کرتی ہے تو کھال فوراً ہمیں وارننگ دیتی ہے کہ کچھ ہے۔ ہم دیکھ نہیں رہے لیکن ہمیں پتہ لگتا ہے کہ پیر پہ کوئی چوٹی چڑھ رہی ہے، یا ادھر کمر پہ کسی مچھر نے کاٹ لیا، کسی کیڑے نے کاٹ لیا۔ تو یہ چوکیدار ہے، حفاظت کرتی ہے پورے جسم کی، اس لیے اس کو سینسیٹیو ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کے چوکیداری کے لیے ایسے لوگوں کو بٹھا دیں جو بالکل بے توجہ قسم کے ہیں، یا جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، تو وہ کیا چوکیداری کریں گے؟ انہیں پوری طرح سینسز کے ساتھ اور الرٹ ہونا چاہیے۔ کھال کا بھی یہ نظام ہے، تو سب سے زیادہ سینسرز ہمارے کھال میں ہوتے ہیں، اسی لیے کھال کی تکلیف سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ کہیں ہمیں ایسی چوٹ لگے جس میں کھال چھل جائے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، کہیں کٹنے کی اتنی تکلیف نہیں ہوتی، ہم سب نے محسوس کیا ہوگا۔ تو اب دیکھیے، چونکہ سزا کا پہلو ہے یہ کہ تکلیف پہنچانی ہے، سزا اسی چیز کی ہے، تو اگر کھال جل جائے گی تو تکلیف یعنی پرسیپشن آف پین جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ کہہ رہے ہیں ہم ان کی کھال دوبارہ لے آئیں گے۔ اب اس رخ سے بھی دیکھیے، یہ ایک بات کا ثبوت ہے کہ 1400 سال پہلے جب یہ قرآن آیا تھا تو اسکن کی سینسیٹیوٹی اور اس میں جو نرو اینڈنگس ہیں اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ سب بات کی ڈسکوریز ہیں جو ان لوگوں نے کی ہے جنہوں نے اللہ کی کائناتی کتاب میں، کائناتی آیت میں کھوج کری، اور خود اپنے اندر بھی کری، یعنی آفاق میں بھی کھوج کری اور انفس میں بھی کری۔ تو اس کے نتیجے میں آج وہ ساری چیزیں نکلی ہیں جس سے پوری میڈیکل سائنس ڈیولپ ہوئی ہے۔ تو یہ آیت بے انتہا ایک طرح سے ایک میڈیکل یا سائنسی طبی حقیقت کو سامنے لاتی ہے کہ جہنم میں آگ میں جب کھال جل جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کھال کو فوراً دوبارہ لے آئے، وہ کھال پھر پیدا ہو جائے گی تاکہ وہ جلنے کی اذیت جو ہے وہ مستقل رہے۔ اب اگر ایک منٹ ہم رک کے اس رخ سے سوچیں کہ ذرا سی انگلی جلنے کی جو تکلیف ہوتی ہے، تو کیا ہم ہمیشہ کے لیے پورے جسم کو اس آگ میں رکھنا گوارا کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے تصور بھی مشکل ہے اس اذیت، اس تکلیف کا، اس پین کا جو اس مستقل جلنے کی وجہ سے ہوگی، اور صرف اس وجہ سے کہ ہم نے اللہ کی آیات سے زبانی تو انکار نہیں کیا لیکن عملاً اقرار نہیں کیا ہے۔ ہم نے ان کو سامنے نہیں رکھا، ان کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا، ان کو ڈھانک دیا۔ دیکھیے، جو کتاب ہدایت تھی جس کو سمجھنا تھا، غور و فکر کرنا تھا، اور جتنا سمجھتے ہیں اس حساب سے اس پہ عمل کرنا تھا، اس کو ہم بنا سمجھے پڑھتے ہیں۔ اب بچپن سے بچوں کو یہی تربیت دی جاتی ہے، اور وہ اپنے بچوں کو یہ تربیت دے کے جا کے قبر میں سو جاتا ہے۔ یہ جو رویہ ہے ہمارا قرآن کی آیات کے تئیں، اس آیت کو بہت دھیان سے ہم سب لوگ دیکھ لیں کہ آیت کا کفر کیا ہے۔ اللہ کی آیات کو جان کے سمجھ کے اس پہ عمل کرنا ہی اصل ہے، مطلوب ہے، اور بندگی کا تقاضا ہے، اور یہیں پہ اللہ تعالیٰ کی معنویت بنتی ہے۔ اللہ ہے کس لیے کہ زبان سے آپ نے کہہ دیا اللہ ایک ہے، اور پوری زندگی جو چاہا وہ کیا، تو یہ تو نعوذ باللہ اللہ کا مذاق اڑانا ہے۔ کہ میں گھر میں اپنے والد صاحب کی عزت بہت کرتا ہوں، مانتا ہوں میرے ابا ہیں، لیکن ہر وہ کام کرتا ہوں جب میں نے منع کیا، ان کی بات سنتا ہی نہیں، منمانی کرتا ہوں، تو اب ایسی اولاد کو ہم کیا کہیں گے اگر ہمارے گھروں میں ہوں تو یہ باتیں بہت سنجیدگی سے سوچنے کی ہیں، اور اس میں جانتا ہوں میں نے بھی بچپن سے اپنے سماج میں بہت ساری چیزیں سنی ہیں جو ان احکامات کے بالکل الگ اور خلاف تھیں، لیکن ہمیں اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے کہ جب ہم قرآن کو یہ مانتے ہیں کہ یہ تبدیل نہیں ہوئی ہے، نہ اللہ کا قول نہ اللہ کی سنت تبدیل ہوتی ہے، اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے، یہ حق ہے جیسا قرآن خود کہتا ہے، اور ہمیں ہر چیز کا حساب اللہ کے حضور جا کے دینا ہے،
تو پھر ہم اس طرف غور کیوں نہیں کرتے کہ اگر اللہ کے احکامات کو سمجھیں گے نہیں اور ان کے حساب سے اپنی زندگی نہیں گزاریں گے اور اپنے بچوں کو اس کے لیے تیار نہیں کریں گے تو کیا ہم اللہ کے جواب دہ نہیں ہوں گے؟ اس جواب دہی سے ہم یہ کہہ کے نہیں بچ سکتے کہ یا اللہ میں تو 5 وقتہ نمازی تھا، میں نے تو رمضان کا کوئی روزہ نہیں چھوڑا، بیماری میں بھی رکھے، سفر میں بھی چھوڑے، کہ کچھ لوگ ہمارے یہاں یہ شدت رکھتے ہیں کہ لاکھ بیماری ہو کچھ ہو نہیں روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ ان سے پوچھو تم نے قرآن چھوڑا رکھا اس کا کیا ہوا؟ اس کا دھیان ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے بھی یعنی صدیوں سے نسل در نسل نماز روزی کی اہمیت سکھائی گئی ہے۔ میں پھر یہ کہوں، ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ صوم صلات کی اہمیت سے قطعا انکار نہیں ہے، کسی کو نہیں ہو سکتا، فرض ہیں، ان کی نہایت خشوع و خضوع سے ان پہ عمل ضروری ہے، لیکن قرآن نے بھی تو اپنے بارے میں کہا ہے اس پہ غور و فکر کرنا۔ کیا یہی قرآن کا حکم تھا اللہ تعالیٰ کے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ؟ کیا یہ حکم نہیں ہے قرآن کا جو 129 میں ذکر کرتا ہوں؟ جگہ جگہ ہے جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، یہ حکم نہیں ہے کیا؟ اتبعوا حکم کا صیغہ نہیں ہے کیا؟ اٹس این آرڈر کہ فالو واٹ ہیز بین ریویلڈ ٹو یو فرام یور فاسٹر، تو وہاں رب کی طرف سے نازل ہوا اس کی اتباع کرنی، یہ بھی حکم ہے۔ اب اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ہم نے چن لیا، کتب علیکم الصیام چن لیا، تو یہ چننے سے کام نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چوائس ہمیں نہیں دی کہ اس کے احکامات میں سے چنیں۔ ہاں اپنی زندگی کا راستہ ہم چن سکتے ہیں، اس سے ہٹ کے چل رہے ہیں چلیں، نتائج ہمیں بھگتنے پڑیں گے، اور اسی ایک نتیجے کا جو بہت صاف نتیجہ یہاں بتایا گیا ہے کہ آیات سے کفر کرنے والے، کیونکہ یہ میں نے اتنی وضاحت اس لیے کی کہ ہمارے ہاں اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ میں تو مسلمان ہوں، اور کفر و کافر کا نام سمجھتی ہے، ہمارے ذہن میں دوسرے لوگ آ جاتے ہیں۔ ہم کبھی آئینہ نہیں دیکھتے کہ کیا میں مسلم ہوں، مسلم ہونے کا مطلب کیا ہے اور کافر ہونے کا کیا مطلب ہے۔ تو اس لیے یہ میں نے اتنی وضاحت کی ہے کیونکہ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اگر ہم دیکھیں، اگر ہم راستہ بھٹکنے کے بعد اس بات کو سمجھ ہی نہ پائیں کہ ہم نے راستہ بھٹک لیا تو ظاہر ہے ہم کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہاں ہم راستہ بھٹکے ہوئے ہیں، اگر ہم نے اس بات کو نہیں سمجھا، اور میری مت سنیے، میں کوئی نہیں ہوں، آئی ایم نو بڈی، آپ قرآن خود کھول کے پڑھ لیجیے، آپ قرآن کو خود سمجھیے، اور جب آپ اس کو سمجھنا شروع کریں گے تو اللہ کے ایک حکم پہ آپ نے فوراً عمل کر دیا کہ آپ اس کے قرآن کو سمجھ کے اس پہ غور و فکر کر رہے ہیں، اور اس کے لیے جب اس کے راستے پہ احکامات پہ چلنے لگیں گے تو آپ نے تقوی کا راستہ پکڑ لیا۔ تو یہ آپ خود فیصلہ کر لیجیے، ہمیں کسی کی بات پہ یقین نہیں کرنا چاہیے، وہ کوئی بھی ہو، ہمیں خود قرآن، ہمارا صرف مقصد ان پروگراموں کا اور موٹیویشن یہ ہے کہ آپ خود قرآن کھولیے، خود پڑھیے، خود سمجھیے اور اس پہ عمل کیجیے۔ ہم جو کہہ رہے ہیں مت سنیے، کسی کی مت سنیے، اور کسی کی آپ سنیں کیوں، کنفرم کیجیے، ہر چیز کو ویریفائی کیجیے، اور ویریفائی کرنے کے لیے واحد کتاب ہے جو قرآن ہے، جس میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہے نہ ہو سکتی، اور جس کے لیے ہمیں قرآن ہی خود تاکید کرتا ہے، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کتنی آیات ہیں جو ہمیں ان چیزوں کو سمجھاتی ہیں، لیکن ہم نسل در نسل جو چیزیں چلی آ رہی ہیں اور ان پہ کبھی سوال نہیں کرتے۔ یہ بنیادی خرابی ہے ہماری کہ ہم لوگ سوال نہیں کرتے، ہم تصدیق نہیں کرتے۔ یہ آیت ہمیں جوڑتی ہے کہ جن لوگوں نے ہماری آیت کا کفر کیا ہم عنقریب انہیں آگ میں ڈالیں گے، اور کھالیں جل جائیں گی تو پھر پلٹ دی جائیں گی۔ یہ صرف ایک جھلک ہے اس شدید عذاب کی جو ایسے لوگوں کو ملے گا جنہوں نے اللہ کی آیت سے انکار کیا ہے اور مرتے وقت تک اسی راستے پہ قائم رہے۔ چلیں طارق صاحب نے خیال میں آگے چلیں۔ ان اللہ یأمرکم والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ قرآن مجید نے کامیابی کے سلسلے میں بہت ہی مختصر سا فارمولہ دیا ہے۔ کامیابی کا مطلب ہے سکون، اطمینان اور پیس دنیا، دونوں زندگی، دنیا الحیات الدنیا اور دار الاخرہ، دونوں جگہ پیس ہو، سکون ہو، اطمینان ہو۔ اس کے لیے دو چیزوں کا کمبینیشن ہے جو ایک دوسرے سے الگ کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتے ہیں۔ پہلی چیز ہے ایمان، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ہے یؤمنون بالغیب، یہ غیب پر ایمان، یعنی یہ سپریم پاور اتھارٹی کی ایگزسٹنس، اس کی قدرت پہ ایمان، اور جو نظام چل رہا ہے اس کے وجود کا، موجودگی کا ایمان ہے۔ عملی طور پہ جس کا اظہار عمل صالح کی شکل میں ہوتا ہے کہ عمل صالح کو اختیار کیا جائے۔
پچھلی آیت میں جو بات کہی گئی ہے اس کے جسٹ ایک دوسرے، جیسے کہتے ہیں دو صورتیں ہمارے سامنے پیش کی گئی ہیں. ایک وہ صورت ہے جس میں کہ ہم اللہ کے نافرمان بندوں میں بن سکتے ہیں، اور دوسری صورت وہ ہے جس میں کہ ہم فرما بردار بندوں میں بن سکتے ہیں، جن کے فرما بردار بننے کے بعد میں نتائج کیا ہوں گے؟ بہترین رہنے کے ٹھکانے، بہترین پرماننٹ ساتھی، اور زندگی دائمی ہوگی، اور بڑی پرعیش اور پرکیف زندگی ہوگی، اطمینان اور سکون جہاں پہ ہمیں نصیب ہوگا، اور وہ دائمی ہوگا. لیکن اس دائمی تمام اطمینان و سکون کے حاصل ہونے سے پہلے جو شرط ہے ایمان اور عمل صالح. اور ایمان اور عمل صالح کے سلسلے میں کئی بار قرآن مجید نے اس کو مختلف جگہوں پہ مختلف شکلوں میں پیش کیا ہے کہ ایمان ہونا چاہیے، ساتھ میں عمل صالح ہونا چاہیے. جس طریقے سے ہم بہت ساری چیزوں کے سلسلے میں غلط فہمی کا شکار ہیں، ویسے عمل صالح کے تصور سے بھی ہم ناآشنا ہیں کسی حد تک. عمل صالح میں بھی ہم نے کچھ مخصوص گنتی کے چند باتیں اپنے تصور میں قائم کر رکھی ہیں کہ وہی چیزیں ہیں جو عمل صالح ہیں. عمل صالح کا مطلب اگر ایک بہت ہی لے مین لینگویج میں دیکھا جائے تو یہ ہے کہ فساد کے مقابلے میں صالح یا صلاح آتا ہے، کہ اگر فساد نہیں پھیلانا ہے، دنیا میں کوئی خرابی نہیں پھیلانی ہے، تو اس کے مقابلے میں جو چیز آئے گی وہ عمل صالح ہے. تو عمل صالح کا مطلب ہماری اپنی زندگی پرسکون ہو، ہمارے جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کی زندگی پرسکون ہو، دیگر جو مخلوقات ہیں، نباتات، جمادات، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب کی زندگی پرسکون ہو، ماحول بہتر ہو، اور ہر طرح کا ماحول بہتر ہو، کسی بھی طرح کا پولیوشن نہ ہو ہماری وجہ سے، کسی بھی طرح کا، صرف یہی نہیں کہ کوئی کہیں سے کوئی کیمیکلز آ گئے ہیں، بلکہ ہر اعتبار سے، آواز کے لحاظ سے، زبان کے لحاظ سے، تصورات اور تخیلات کے لحاظ سے، ہر اعتبار سے ہم پرسکون ہوں. تو ہماری زندگی خود سکون میں آ جائے، دوسروں کی زندگی سکون میں آ جائے، اس پورے نظام حیات کو سکون حاصل ہو جائے، اس کے لیے جو کچھ بھی کیا جاتا ہے اس کو عمل صالح کہا جاتا ہے. اب اس کو اگر ایک ایک کر کے ایکسپلین کیا جائے تو بہت لمبی فہرست ہے، جس سے ہم مشکل ہے اس وقت اس کو پیش کرنا. لیکن بس ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہر وہ عمل جس سے اپنی زندگی پرسکون ہو، دوسروں کی زندگی پرسکون ہو، اور سب لوگ سکون اور اطمینان کے ساتھ میں رہیں، وہ عمل صالح ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان کا ہونا لازمی. دونوں چیزیں ہوں گی تو ہر طرح کا سکون ہوگا، اور مزید جیسے کہ عذاب دائمی تھا ویسے یہاں پہ سکون بھی دائمی نصیب ہوگا. یہ بڑی اہم بات ہے. آپ نے صحیح کہا کہ دو رخ ان دو آیتوں میں دیے گئے ہیں. یہاں نوٹ کرنے کی خاص چیز یہ ہے کہ والذین آمنوا، ہماری اکثریت کی زندگی میں آیت یہ یہیں تک رک جاتی ہے کہ جو ایمان لائے، جو ایمان لا چکے، صاحب ایمان. بلکہ صاحب ایمان کہنا درست نہیں ہے، جو ایمان والے اپنے آپ کو کہتے ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ بھی ایمان لے آئے، ہم یقین رکھتے ہیں اللہ ایک ہے، لیکن اس ایمان کا مظاہر ہمارے اعمال میں نہیں ہوتا. ہم ایک اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ عقیدے کا حصہ ہے ہمارا، اور بہت مضبوط عقیدہ ہے، اللہ کا شکر ہے بڑا یہ. لیکن اللہ کے احکامات سے واقف نہیں ہے، کیونکہ اس نے جو اس کے لیے ہدایت کی کتاب ہمیں دی ہے، جس کا شروع میں بقرہ میں جہاں آدم کو اتارنے کی بات تھی وہیں یہ کہا گیا ہے کہ پھر جو کوئی نصیحت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ اس پہ عمل کریں گے، اس کی پیروی کریں گے، اس کی اتباع کریں گے، انہیں کوئی رنج اور خوف نہیں ہوگا. تو یہ ہدایت جو ہمارے پاس ہے اس پہ ہم عمل نہیں کرتے. اس پہ عمل کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، تو یہی ہمیں سمجھاتا ہے کہ عمل صالح کیا ہے. اور قرآن میں آپ دیکھیے کہ ایمان کے ساتھ ہمیشہ عمل صالح جڑ کے آتا ہے. خالی ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یا تو عمل صالح جڑ کے آئے گا یا تقوی جڑ کے آئے گا. کیونکہ اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے سے ہی آپ عمل صالح کرتے ہیں. کیونکہ سب سے بڑا فساد اور بگاڑ تو یہ ہے کہ آپ نے قرآن بند کر دیا، اس کو سمجھتے نہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے. کیونکہ جڑ وہی ہے تمام برائیوں کی اور فساد کی اور خرابیوں کی. کیونکہ فساد لفظ جو ہے، جیسا آپ نے صحیح فرمایا، اس کے بہت سارے معنی ہیں. ہر طرح کا عدم توازن، انیکوالٹی، امبیلنس، یہ سب چیزیں فساد میں آتی ہیں. اور توازن میں یہ ساری چیزیں اپنے اندر موجود ہیں. قرآن میں توازن کی بہت ہی اہمیت ہے. اقیم الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان بھی کہا گیا ہے، اور اللہ تطغوا فی الميزان بھی کہا گیا ہے کہ توازن جو ہے اس کو کسی بھی سائیڈ آپ کو بگاڑنا نہیں ہے، نہ کسی چیز کو بڑھا کے نہ کسی چیز کو گھٹا کے.
جب آپ بڑھا کے توازن بگاڑتے ہیں تو وہ دین کے معاملے میں غلو ہو جاتا ہے، بچوں اور تربیت کے معاملے میں اننیسیسری پریفرنس اور توجہ ہو جاتی ہے، کہ گھر کا توازن ایسے بگاڑ دیا کہ بیٹے سے زیادہ محبت، زیادہ اٹیچمنٹ، زیادہ توجہ، زیادہ خرچہ، بیٹی کی طرف کم، یہ توازن بگڑ گیا۔ دوسرا توازن یہ بگڑا کہ پورے جھک گئے شریک حیات کی طرف، ماں اگنور، بہنیں اگنور، یا ماں اور بہنوں کی طرف اتنے جھکے رہے کہ شریک حیات اگنور، یہ توازن بگڑ گیا۔ تو یہ ایسے بہت سارے فساد ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ بڑی فہرست ہے لمبی، لیکن ہر جگہ توازن چاہیے، اور جب آپ توازن قائم کرتے ہیں تو وہ عمل صالح، ہر وہ کام جو بیلنس ریسٹور کر دے، توازن برقرار کر دے اور واپس لے آئے، وہ عمل صالح ہے، کیونکہ توازن کا کھونا ہی فساد ہوتا ہے۔ جب ترازو میں تول غلط کی جاتی ہے تو بھی ایک فساد ہو گیا، آپ نے ڈنڈی مار لی۔ تو ان چیزوں کا، اور ایک چیز میں اور یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسا آپ نے کہا کہ عمل صالح کو ہمیشہ عموماً ترجمہ نیک کام یا نیکیے اس طرح کیا جاتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہر دور کا فساد الگ ہوتا ہے اور اس دور کے عمل صالح الگ۔ آج کے دور کے جو فسادات ہیں، جس سے فرد بھی، اس کے گھرانے بھی اور پوری انسانیت سسک رہی ہے، ان کے خلاف، ان کو دور کرنے کے لیے کھڑا ہونا، پازیٹیو اسٹیپس کرنا، یہ عمل صالح ہے۔ آج کے دور میں ایک بڑا فساد ہمارا قرآن سے دوری اور قرآن سے ناواقفیت ہے، ناواقفیت یا غلط قسم کی واقفیت۔ جن لوگوں تک قرآن نہیں پہنچا، ان تک ہم نے قرآن نہیں پہنچایا، وہ قرآن کو دوسرے انداز سے سمجھتے ہیں، یعنی صحیح طرح کی واقفیت نہیں ہے۔ وہ قرآن اور اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم کو دیکھ کے، نہیں مسلمانوں کو دیکھ کے، اور وہاں ایک دم وہ کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں اور غلط نتیجے نکال لیتے ہیں، کیونکہ ہماری اکثریت جو ہے وہ قرآن کے احکامات پہ نہیں چلتی، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ نہیں چلتی۔ جو لوگ اپنے آپ کو صاحب قرآن کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن ہے، ہم امت محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے طور طریقے وہ نہیں ہیں جو رسول اللہ کے تھے، جس طرح انہوں نے قرآن پہ عملی طور سے پوری زندگی میں عمل کر کے ایک نمونہ پیش کر دیا تھا ایک شخصیت کا، ایسی شخصیت جو یعنی دوبارہ وجود میں تاریخ میں نہیں آ سکتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں بڑی ضروری ہیں کہ ہم اپنے دور کے فسادات کو دیکھیں اور اس کے لیے اصلاحی کام کریں، جس کے لیے قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ جو لوگ یہ کریں گے، صرف ایمان لانے والوں کے لیے قرآن ایک جگہ بھی کوئی وعید یا خوشخبری نہیں دیتا۔ خوشخبری کن کے لیے ہے؟ جو ایمان لا کے عمل صالح کرتے رہے، ان کو ایسی جنتوں میں، یعنی ایسے باغوں میں داخل کرا جائے گا جہاں نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ تصور جو ہے، کیونکہ دیکھیے یہ چیزیں وہ ہیں جو غیب کی ہیں، ان پہ ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن ان کو ہم یوں نہیں سمجھ سکتے کہ ہماری سمجھ سے پرے کی چیزیں ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری سمجھ سے ریلیٹڈ ایسی چیزیں جن کو ہم سمجھ سکیں، ان کی مدد سے مثال دی ہے۔ تو جنت کا تصور ایک باغ کی شکل میں کیا جاتا ہے، جس کے نیچے نہریں اور پانی بہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ہمیشہ ہرا بھرا رہے گا وہ باغ، کیونکہ پانی کی فراوانی ہے، سرسبز و شاداب ہے، وہاں سائے ہیں، گھنے سائے ہیں، اور ان میں رکھا جائے گا۔ اور ایک اور چیز جو میں یہاں خاص طور سے کہنا چاہوں گا کہ لہم فیہا ازواج مطہراتن کی جو بات ہے، تو یہاں جیسا آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ازواج کا ترجمہ ہم نے پاک جوڑے ہوں گے کہا ہوگا۔ ازواج کو ہم بیوی یا بیوی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جب یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ وہاں اچھی اور پاک اور طاہرہ بیویاں ہوں گی، تو وہاں یہ سوال اٹھتا ہے جو جسٹیفائڈ ہے، جو خواتین پوچھتی ہیں کہ یہاں عورتوں کا تو ذکر ہے نہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ آپ کو تو پاک صاف بہت اچھی بیوی مل گئی، ہمیں کیا ملا؟ یہاں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ازواج جو ہے یہ زوج کی جمع ہے، زوج کہتے ہیں جوڑے کو، یعنی یہاں عورتوں کو اچھا مرد جوڑا اور مرد کو اچھی عورت ملے گی۔ قرآن پورے انصاف کی بات کرتا ہے، دلیل کے ساتھ کرتا ہے، کہیں ہم اگر چوک جاتے ہیں یا صحیح انداز کی چیز کو بیان نہیں کرتے تو وہ بات ایک دوسرا تصور پیدا کر دیتی ہے۔ یہ اس حد تک پہنچ چکا ہے تصور کہ مجھ سے، کیونکہ میں نے اپنے عام سماج میں کام کیا ہے، نوکری کی ہے، تو اس میں بہت سے غیر مسلم خواتین اور ایون مسلمان خواتین یہ پوچھتی تھی کہ قرآن میں عورتوں کا ذکر تو ہے نہیں، قرآن میں تو عورتوں کو کچھ بات کہ مردوں کے لیے حوری دی جا رہی ہیں، پاک بیویاں دی جا رہی ہیں۔ یہ صرف ہماری غلط انڈرسٹینڈنگ اور غلط ترجمے کی وجہ سے ہوا ہے۔ قرآن کا پیغام اپنے طور میں بیلنسڈ ہے، کیونکہ جو رب
توازن قائم کرتا ہے پوری کائنات میں، جس کا توازن ہے، جو توازن کی تلقین کرتا ہے، وہ خود اپنی ہدایت نامے میں کہ عدم توازن کی بات کرے گا؟ کیا اس کا جینڈر جسٹس نہیں ہوگا؟ ہمارے سمجھنے کی بات ہے اور سوچنے کی بات ہے۔ تو اس لیے یہاں ازواج جو ہے وہ جوڑے کی بات ہے، کہ وہاں ذہنی طور سے بھی، یعنی اندر باطن، ظاہر باطن سے پاک ہوں گے۔ کیونکہ یہ بات ہم اس لیے ویسے میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں طہارت کا تصور جو ہے وہ ایک جسمانی پاکی کی ہے، ذہنی طہارت کی بات ہمارے یہاں نہیں ہوتی، ہم اس طرح نہیں سمجھتے کہ فکر کی، سوچ کی طہارت، اس کو صاف ہونا، اور یہی وہ سوچ کی طہارت ہے جو جب تک انسان کو نہیں پہنچتی وہ قرآن کے اصل متن تک، مادے تک نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی قرآن دل میں اترتا جب ہے کہ جب پاک صاف جسم اور سوچ اور فکر سے گزر کے وہ قلب پہ اترتا ہے ہمارے۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشا۔ تو ضمیر پہ قرآن اندر جب ہی اترتا ہے جب راستے صاف ہوں۔ اگر کسی چیز کو آپ کو کہیں ٹرانسفر کرنا ہے اور پائپ میں بلاکیج ہے تو وہ ٹرانسفر نہیں ہوتا۔ پائپ صاف ہے، کھلا ہوا ہے، تو چیز منتقل ہو جاتی ہے فوراً۔ تو اگر ہمارا ذہن، ہماری فکر اور ہماری سوچ صاف ہے تو قرآن بہت آسانی سے اندر اترتا ہے، ہماری سمجھ میں آتا ہے، بشرطیکہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اپنے آپ نہیں ہوگا، کوشش ہماری ہونی چاہیے۔ تو اس لیے یہ باتیں بہت اہم تھیں اس آیت میں۔ تھوڑا سا وقت مجھے لگا لیکن میں سمجھتا تھا ان کی وضاحت ضروری ہے۔ میرے خیال میں طارق صاحب ہم یہاں رکتے ہیں انشاءاللہ، جی مناسب ہے، اگلے سیشن میں پھر اس سے آگے چلیں گے۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔